हूँ आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4 KTV के प्रोग्राम नाज बरदारियाँ में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजिरा का प्रोग्राम है। मैं इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस वक्त जो हालात बन गए हैं या बना दिए गए हैं, तो आप ये नहीं समझते कि दोबारा से जमहूरियत खतरे में है? क्या कहते हैं आप? अच्छा ईशा, इस वक्त अजीब सी सूरत हाल है। पहली बात तो हुकूमत को खुद नहीं पता कि उनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निकलना कैसे है और किस समत में जाना है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने रिकॉर्ड करने वाली थी, प्रोग्राम में नहीं करने वाली थी। याद रखिएगा, फौज में कभी इख्तलाफ नहीं होता, जर्नलों में उनका थिंक टैंक जो है उसमें कभी इख्तलाफ नहीं होता, वो एक पेज पे होते हैं सारे के सारे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आज बताने जा रहा हूँ इस प्रोग्राम में, और आपको पता है ये हमारे प्रोग्राम का खासा है कि हम वो बात ही करते हैं जो कोई और ना कर रहा हो। उनका एक खासा है जी कि जिन लोगों को ये होता है ना कि वो हमारे साथ खड़े हो, वो आपस में तो एक पेज पे खड़े होते हैं, लेकिन इनको डिवाइड करने के लिए हर एक सियासतदान के साथ, मतलब इमरान खान साहब के साथ अगर 2-4 जर्नैल हैं तो उनके ज़हन में ये होगा कि ये तो मेरे साथ खड़े हैं, वो एक पेज पे होते हैं, वो आपस में उनके कोई इख्तलाफ नहीं होती। ये ज़हन में रखिएगा। हर पॉलिटिशियन ये समझ रहा होता है कि उसे जो थपकी मिली है ना, अब पूरी फौज मेरे साथ है और मैं जो चाहूंगा वो होगा। ऐसा होता नहीं, वो तो एक पेज पे होते हैं जी। लेकिन हर सियासतदान को उन्होंने उसकी जगह पे रखा हुआ है, 2-4 हर एक के साथ होते हैं, उसे थपकी देते रहते हैं हर वक्त। आप शेर शीर साहब की तरफ देखिए, वो कहा करते थे मैं GHQ का बंदा हूँ, मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, गेट नंबर 4 का मैं मुलाजिम हूँ, ये उन्होंने बार बार कहा। तो जाहिर है उनको भी किसी की थपकी है, उनकी पीठ पे भी किसी का हाथ है और कोई ना कोई तो उन्हें थपकी देता है। शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके साथ भी 2-4 जर्नल रास्ते में, उनको भी थपकी मिलती है। इसी तरह सभी के साथ शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं, लेकिन वो एक पेज पे होते हैं। मैं सारे जर्नलों की बात कर रहा हूँ, वो एक पेज पे होते हैं, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। सियासत जानो ये सोचे समझे मंसूबे के तहत इनको डिवाइड किया जाता है। हर एक को अलग एजेंडा दिया, उन्हें कहता है तू ठोक के रखे ना, ऐदी मंजी तू ठोक, तू ऐसे कर दे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम इसको ऐसे कर दो, उल्टा लटका दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये डिवाइड हो जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि इनके हाथ पे कुछ भी नहीं आता। आप सियासतदानों को देखिए इस वक्त, कभी ये मजहबी जमातों में, मैंने एक प्रोग्राम यहाँ किया था और मैंने आपको कहा था कि ये इस हद तक का इख्तलाफ जो होता था ये मजहबी रहनुमाओं के दरमियान होता था, इस हद तक इख्तलाफ कि काफिर फलां बंदा जो है वो मेरे अकीदे के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता, लिहाजा वो काफिर भी है और वाजिबुल कत्ल भी है। उसका फलसफा, उसका नजरिया मेरे करीब नहीं है जी, तो वो वाजिबुल कत्ल है, काफिर है और वाजिबुल कत्ल है। ये होता था मजहबी रहनुमा में। इस हद तक इख्तलाफ चले जाते थे कि वो फतवा दे देते थे कि इसको जो कत्ल करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो लोग दीवाना वार फिर भागते थे। वो लोग जो जन्नत के मुतलाशी हैं वो बेचारे फिर जन्नत तलाश करने के लिए अपने ऊपर जैकेट बांधते थे या जैसे भी करते थे, वो खुदकुश हमलावर बन जाते थे और जान ले लेते थे। आप इमरान खान साहब के सियासत में आने के बाद देखिए कि सियासत में पहले भी गर्मी थी। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ आमने सामने हुआ करते थे तब भी बहुत कुछ होता था। इलेक्शन वाले दिन तो कई लोग कत्ल होते थे, लेकिन ये कहीं कहीं होता था। मतलब सियासत में भी तशद्दुद था, शरअंगेजी थी, सब कुछ था। कराची के हालात अलामान अल हफीज, उसमें MQM ने जो किया, वहां पर तो जो उन लोगों के खिलाफ वोट दिया जाता था, जिस इलाके से उनके खिलाफ वोट निकलते, लोगों के दिमागों में ड्रिल किया जाता था। हमारे यहाँ पंजाब में भी बहुत सारी जगहों पे, देहातों में बिलखुसूस, इलेक्शन वाले दिन झगड़े होते थे, दुश्मनी शुरू हो जाती थी और कई खानदान निकले जाते थे, उस दुश्मनी की भेंट चढ़ते थे। लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद ये हुआ कि उसमें तूतकार बहुत बढ़ गई, गाली गलौज बहुत बढ़ गई और तशद्दुद बहुत ज्यादा आ गया। उसमें अब एक घर में अगर बाप जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, तो जो उसकी मिसिज हैं और जो उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। एक घर में 2-3 धड़े बन गए। बड़े बाबा जो हैं वो पीपल्स पार्टी से नाला हैं, वो नाराज होकर बैठ गए हैं। तो बच्चे जो हैं वो इमरान खान साहब के जियाले हैं, मुतवाले हैं। तो ये यहाँ तक भी रहता तो कोई बुरी बात नहीं है। एक घर में रहते हुए आपका सियासी शऊर है, आपका अपना वोट है, आप जिसको मर्जी वोट कास्ट करें। जरूरी नहीं है कि आपके बाप ने अगर ठेका ले लिया कि मैंने हर दफा भट्टो को जिंदा रखना है तो वो भट्टो को जिंदा रखे, जिए भट्टो। भाई आपको शऊर आ गया, आप समझते हैं कि भट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और वो कभी भी रोटी कपड़ा मकान देने में कामयाब नहीं हो गए। और इमरान खान ने अगर उस तब्दीली के खिलाफ उसके खिलाफ तब्दीली का इशारा दिया, नारा लगाया, तो इसका साथ नहीं देना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इनको समझना चाहिए। और
یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے. تشدد جو آیا ہے وہ اس کے بعد آیا. اس حد تک لے گئے ہیں سیاستدان اور بالخصوص عمران خان صاحب، اس حد تک لے گئے ہیں کہ اب جو ہے آپ کا اختلاف رائے جو ہے وہ آپ کی جنگ، آپ کی لڑائی بن گیا، آپ کی ضد بن گیا ہے. خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہتی تھی، ان کے روابط ہوتے تھے. کبھی خارجہ سطح پہ ہو رہا ہوتا تھا ان کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی، اس میں سعودی عرب اپنا رول پلے کر رہا ہے، اس میں قطر اپنا رول پلے کر رہا ہے، اس میں امریکہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پہ لے آئیں، کچھ بھی ہوتا. لیکن اب جو ہے جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا، کسی کی بات نہیں سننی. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ سارے کے سارے چور ہیں، سب کے سب اس ملک کو لوٹنے والے ہیں، سب کے سب غدار ہیں، اور بس وہی لوگ جو میرے ارد گرد ہیں اور ہم لوگ ٹھیک ہیں، اور ہم نے کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملانا. یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاسی رویہ، یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت اس وقت شدید خطرے میں ہے، اس کی وجہ ہمارے سیاستدان ہیں. یہاں پہ جمہوریت اتنی بالغ ہی نہیں ہوئی، جمہوریت کو ایسے سمجھا ہی نہیں گیا. اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہر گھر میں 2-3 پارٹیاں، ایک گھر میں ایک پارٹی نہیں ہے، اب 2-3 پارٹیاں. ملک میں اتنی پارٹیاں نہیں ہوں گی جتنی اب ایک ایک گھر میں ہیں. اور ایک ایک خاندان، آپ اگر ایک ایک قبیلے کو دیکھیں تو وہاں خیر ہر گھر میں ایک چودھری ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری صرف سنی جائے. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ میں گجرانوالہ کی آپ کو ایک فیملی کی بات، یہاں ایک چودھری شمشاد صاحب ہوا کرتے تھے. ان کا باہر کا جو گیٹ ہے آج بھی ایک ہے. گھر میں اگر 2-3 بھائی رہ رہے ہیں، چودھری شمشاد صاحب تو قتل ہو گئے تھے نا کاموکی والے، وہ وزیر ٹرانسپورٹ وزیر ہے. ان کے گھر میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں باہر کے گیٹ سے، جو جی ٹی روڈ پہ گیٹ ہے، اندر چلے جاتے ہیں تو 2 حصوں میں ان کے گھر ڈیوائڈ ہیں. دونوں طرف، ایک طرف عمران خان صاحب کے پورٹریٹ لگے ہوئے تحریک انصاف کے اسی بلڈنگ میں، اسی جو، تو دوسری طرف نواز شریف صاحب کے لگے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے. ایک ہی گھر تھا ابھی تک، درمیان میں اس کے دیوار نہیں لگی، لیکن بٹوارا ہو گیا سیاسی اعتبار سے. اسی گھر میں، اسی 4 دیواری میں اب پی ٹی آئی کے بھی فنکشنز ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی. تو آپ غور کیجئے گا، سیاسی شعور کا بیدار ہونا بہت بڑی بات ہے. میں اس کا حامی ہوں کیا کسی بھی گھر میں سیاسی شعور بیدار ہو جائے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو کس قدر تقسیم کر دیا. اچھا، میں اس پہ ہمیشہ میں تنقید کیا کرتا تھا. ہمارے یہاں اس چیز کو بہت نیگیٹو بھی استعمال کیا گیا، اتحاد کو، باہمی اتحاد کو بہت نیگیٹو بھی استعمال کیا گیا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں رضا ربانی کھر صاحب اور غلام مصطفیٰ کھر دونوں آمنے سامنے الیکشن لڑا کرتے تھے. یہ واحد واقعہ ہے کہ وہ دونوں بھائی آپس میں آمنے سامنے الیکشن لڑا کرتے تھے. غلام مصطفیٰ کھر جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا کرتے تھے اور رضا ربانی کھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا کرتے تھے. ایک تقریر کیا کرتے تھے غلام مصطفیٰ کھر، وہ کہا کرتے تھے میرے بھائیو آپ دیکھیے کہ میرے بھائی نے جب ان غداروں کے ساتھ، وطن فروشوں کے ساتھ، انڈیا کے یاروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو میں نے اپنے بھائی کو خیر بات کہہ دیا، اور اپنے بھائی کو چھوڑ کے میں آپ جیسے سینکڑوں بھائیوں کے ساتھ، ہزاروں بھائیوں کے سامنے آ گیا ہوں. اب آپ میرے بھائی ہیں، میرا سگے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ غداروں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب آپ ہی میرا سب کچھ ہیں. لوگ نعرے مارتے تھے جناب کمال ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. دوسری اینڈ پہ دیکھیے، دوسرے بھائی صاحب یہ تقریر کرتے ہیں کہ جناب میرا سگا بھائی جو ہے وہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے ذوالفقار بھٹو نے ملک کو 2 لخت کیا تھا، جس نے بنگلہ دیش الگ کر دیا تھا. بھٹو نے غداری کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لوٹ کے کھا گیا زرداری اور یہ بھٹو کے نام پر. تو دیکھیے میں نے اپنے سگے بھائی کو اس لیے چھوڑ دیا. تو وہ یہ تقریریں کیا کرتے تھے. مزے کی بات سنیے، اب دونوں میں سے کوئی ایک بھائی بھی جیت کے، کسی ایک نہیں جتنا ہوتا نا، یا مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے، یا رضا ربانی کھر صاحب جیتے تھے یا غلام مصطفیٰ کھر صاحب جیتے تھے. جو بھی الیکشن جیت کے اسمبلی میں جاتا تھا، بھائی بھانجے بھی وہی ہیں، بھتیجے بھی وہی ہیں، کزنز بھی وہی ہیں. ایم این اے کی پلیٹ تو ہر ایک کی گاڑی پہ لگی رہے گی نا. ایک ہی خاندان، مطلب وہ تو سارے وہی بھائی ہیں، وہی بہنیں ہیں، وہی بھانجے ہیں، وہی بھتیجے ہیں. جو رضا ربانی کھر کے بھتیجے ہیں وہی غلام مصطفیٰ کھر کے بھتیجے ہیں. وہ تو سارے، وہ 24 گھنٹے ایم این اے رہتے تھے. ان کے گھر میں سے کبھی بھی ایم این اے کی اور منسٹر کی جو پٹی ہوتی تھی وہ نہیں اترتی تھی. ان کی گاڑی پہ فلیگ جو تھا وہ لگا رہتا تھا. یہ لیکن ہم لوگوں کو وہ لڑاتے تھے. آج بھی ہم اسی پہ ہیں. اچھا، ایک گھر میں اگر بٹوارا ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ ہم تشدد میں کہاں چلے گئے. ہم اس حد تک اگریشن کا شکار ہیں کہ آپ اپنے گھر میں، اچھا جلسے میں تو وہ تو صرف دکھاوے کے لیے لڑتے تھے نا لوگوں کے سامنے کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اکٹھے ہوتے تھے ہر روز رات میں. شادی کے فنکشن، مطلب بھانجی کی شادی ہے تو دونوں ماموں اکٹھے ہوتے تھے، بھتیجے کی شادی ہے تو دونوں چچا اکٹھے ہوتے تھے. تو
وہ لوگ جو ہے پالیٹیشینز، ان کے آپس میں جو اختلافات ہوتے تھے وہ دکھاوے کے ہوتے تھے. لیکن اب جو ہم نے اختلافات پالے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، وہ اختلافات دکھاوے کے نہیں ہیں، وہ دشمنیاں بن گئے اور کئی قتل ہوئے ہیں ان کے. جی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں جمہوریت کو سمجھا نہیں گیا. دوسری بات، جو آپ جمہوریت خطرے میں کہہ رہی ہیں، جمہوریت ہمیشہ خطرے میں رہی ہے. پاکستان میں جمہوریت ایک منٹ کے لیے بھی خطرے سے باہر نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اس پہ بڑا لے دے ہوئی اس پہ. عمران خان صاحب نے کہا حکومت تو میری تھی 3.5 سال، لیکن میرے پاس اختیارات نہیں تھے، مجھے حکومت نہیں کرنے دی گئی. اس پہ مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ جناب خان صاحب اگر آپ کے پاس حکومت نہیں تھی تو آپ دوبارہ کیوں حکومت لینے جا رہے ہیں؟ آپ کو تو پتا ہے وہ آپ کو حکومت نہیں کرنے دیتے. نادیدہ قوتیں ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کی ڈوریاں ہوتی ہیں اور آپ تو کٹ پتلیاں ہوتی ہیں. جی. وہ یہ جملہ ہے نا کٹ پتلی، وزیر اعظم یہ کہا کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری جناب عمران خان صاحب کو کہ یہ تو کٹ پتلی ہے. اچھا اب عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں تو کٹ پتلی تھا. پہلے وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے بلاول بھٹو زرداری جھوٹ بولتے ہیں، میں تو بڑا با اختیار وزیر اعظم ہوں، میں نہیں ہوں کٹ پتلی. جو باقی وزرائے اعظم گزرے ہیں وہ کٹ پتلی ہوتے تھے، لیکن میں بڑا با اختیار ہوں، میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہوں، وہ یہ بتایا کرتے تھے. اب جب ان سے اقتدار چھین لیا گیا تو وہ کہتے ہیں میں کٹ پتلی تھا. بلاول بھٹو زرداری نے ٹھیک کہا، میں کٹ پتلی تھا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ جو آئے ہیں جناب تبدیلی کا نعرہ لے کے ملک میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے، روزگار دینے کے لیے، اب جو آئے ہیں جناب شہباز شریف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جناب میں بے بس ہوں، مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا، میرے پاس اقتدار نہیں ہے، اختیار تو کسی اور کے پاس ہے. یہ کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے. آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ کی جمہوریت تو خطرے میں پڑ گئی نا جب یہ بات سبھی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کے پاس اختیارات نہیں، اختیارات کسی اور کے پاس ہیں. عشاء آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کے اسی ناز برداریاں میں نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا ہے. جی. جمہوریت ہے ہی نہیں سرے سے اس وقت، یہ چہرے بیٹھے ہوئے سامنے، لیکن پاکستان میں عملی طور پر جوڈیشل مارشل ہے. کیا میری بات بار بار ثابت نہیں ہو رہی سچی؟ آپ دیکھیے جو اب عدالتوں کے فیصلے کہ یہ ثابت نہیں ہو رہی ہے. آپ کی پارلیمنٹ کسی قسم کا فیصلہ نہیں، پارلیمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور پارلیمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. ان کے اختیار میں نہیں تھا حلف برداری کب ہوگی، ووٹنگ کب ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر جو جیت جائے گا وہ کیا کرے گا، وہ ذرا کہاں ہوں گے، حلف کون لے گا. سارے کے سارے فیصلے عدلیہ کر رہی تھی. میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جوڈیشل مارشل ہے. اس بار آمریت سامنے نہیں آئی جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ سامنے نہیں آئے، انہوں نے آ کے مارشل لا نہیں لگایا. لیکن اس وقت پاکستان میں جو جوڈیشل مارشل لا چل رہا ہے، سارے کے سارے اختیارات عدلیہ کے پاس ہیں. کسی کو اہل کرنا ہے یا نااہل قرار دینا ہے یہ فیصلہ بھی عدلیہ کے پاس ہے. عمران خان صاحب کی تقدیر کا فیصلہ عدلیہ کے پاس ہے. انہیں نااہل قرار دینا ہے تب بھی یہ عدلیہ کی کورٹ میں گیند ہے، انہیں اہل قرار دینا ہے اس کی گیند بھی ان کی کورٹ میں. شہباز شریف کے مقدمات ختم کرنے ہیں یا ان کو لٹکانا ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ سارے، یہ ہے جوڈیشل مارشل لا کہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ عدلیہ نے کرنے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں فوج کو بدنام کیا جاتا ہے کہ جناب فوجی کچھ کرنے نہیں دیتے. یہاں یاد رکھیے گا اس وقت پاکستان میں جوڈیشل مارشل ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ حالات آگے جائیں. پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. جمہوریت ہمیشہ خطرے میں رہی ہے. جی. صرف اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ بھٹو کی چاپ سننا چاہتی ہیں تو وہ نہیں ہوگا. اس دفعہ جو چل رہا ہے یہ جوڈیشل مارشل ہے، اور پاکستان میں تو جمہوریت نام کی اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں بے اختیار تھا. ہم سمجھتے تھے کہ عوام نے ووٹ دے کے بھیجا اور با اختیار ہیں یہ عوام کے نمائندے. عوام کے نمائندوں کے پاس کبھی بھی اختیار نہیں رہا. شہباز شریف کی بات نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. ادھر کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ ڈکٹیٹرز وردی میں ہوں یا کالے کوٹ میں ہوں، کالے گاؤن میں ہوں، وہ سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہوں، ہائی کورٹ میں بیٹھتے ہوں، یا وہ جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہوں. باہر کیا یہاں فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ پارلیمان کے نہیں ہو رہے، پارلیمنٹ سے باہر فیصلے ہو رہے ہیں. آپ کی ڈیموکریسی جو ہے پوری طرح پاکستان میں فیل ہے، پہلے سے فیل ہے، اب خطرے میں نہیں ہے. جمہوریت پہلے دن سے خطرے میں ہے. اور وہ بات میں پھر آخر میں بتا کے پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے پوچھا گیا تھا، ہم امتحان دے رہے تھے تو اس میں ایک سوال تھا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھیں. یہ میں بار بار آپ کو سنا چکا ہوں. جی. تو میں نے اس میں جواب لکھا تھا کہ کسی بھی آئین کو اس کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کی خوبیاں کیا تھی، خامیاں کیا تھی، یہ کیوں یہ ناکام ہوا ہے. میں نے کہا 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات یہ تھیں کہ اسے سرے سے نافذ نہیں کیا گیا تھا. تو اللہ نہ کرے اگر کل کو کہیں 10 سال بعد 20 سال بعد طالب علموں سے سوال پوچھا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں سے،
ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 1973 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھیں، تو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں 1973 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات یہ ہیں کہ اسے ٹھیک سے نافذ ہی نہیں ہونے دیا گیا. آج بھی 1973 کا آئین پاکستان میں اپنی اصل روح کے ساتھ نافذ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے. اس کے ایک شک پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. تو یہ پاکستان کی ناکامی ہے. پاکستان میں جمہوریت کامیاب ہے یا ناکام؟ اس کا ایک سینٹینس میں جواب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام اس لیے ناکام ہے کہ پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی جمہوریت کو اس کی اصل روح کے ساتھ نافذ ہی نہیں ہونے دیا گیا، پنپنے ہی نہیں دیں گے، اس لیے پاکستان میں جمہوریت ناکام ہے. جب تک پوری توانائی کے ساتھ اس کی اصل روح کے ساتھ پاکستان میں جمہوری عمل کو نافذ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت کو پرکھنا کہ وہ جمہوریت کامیاب ہے یا ناکام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی اس وقت اس حالت میں اس کنڈیشن میں کہ جب اس پاکستان میں جمہوریت نافذ ہی نہیں ہے، جمہوری نظام چل ہی نہیں رہا، تو یہ سوال کرنا کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو گئی ہے، کیا وہ ڈیلیور کرنے سے قاصر ہے، یہ سوال بڑا عجیب سا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آئین کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ 1973 کے آئین کی کامیابی یا ناکامی کی وجوہات بتائیں. جب تک آپ 1973 کے آئین کو نافذ نہیں کرتے، آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے کہ آپ اس کے بارے میں حتمی رائے دیں کہ وہ کیوں ناکام؟ جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.